बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें। आज इतवार है, 29 ज़िल्क़अद है, 17 मई है, 4 जेठ है। इतवार है, मौजा करो, आराम करो। ज़िंदगी जो है वो और किस चीज़ का नाम है? मौजे करने का नाम है। और पाकिस्तानियों से ज़्यादा कौन मौजे कर सकता है? कोई कहीं पे भी हो, कोई लोग मर रहे हो, भूखे मर रहे हो, किसी के पास खाने को ना हो, कपड़े ना हो पहनने के, बच्चे घर बैठे हो, स्कूलों से फारिग हो। पाकिस्तान जिदे कोल पैसा है वो मौज मिला, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतने मौज मेले का क्या फ़ायदा है यार, छड़ो। लेकिन आज मैंने आपसे जो बात करनी है, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर वन ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो कहा कि जी मुझे लगता है कि मुझ पे कत्ल मुझे कर दिया जाएगा, ये इतना खौफनाक था। अब इसके बाद मौलाना साहब को मनाने का सिलसिला शुरू हो गया ताकतवरों की तरफ से, क्योंकि मौलाना साहब ने ये, अब पता नहीं वो मौलाना साहब का भी कोई पता नहीं ना, सज्जे दिखा के कभी करा रहे हो। 500 का कालीन जो 50 रुपये में बेच दे। मौलाना साहब ने कुछ इस तरह की इंडिकेशन दी है कि भाईजान मैं चला जाऊँगा तहरीक इंसाफ के साथ, और अगर तहरीक इंसाफ के साथ चला गया तो फिर देख ली जाएगी जो भी होगा। और मेरे पास फोर्स भी है और तहरीक इंसाफ के पास अवामी ताकत है, तो बड़ा अब वो उनको बनाने के लिए कुछ दोस्तों को बीच में शामिल किया जा रहा है, कुछ हो रहा है। कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है, उसकी तफसील आपको बताऊंगा। दूसरा ये जो पिंकी ने ये जुमला कहा है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, किसके लिए कहा है और ये जुमला किसके बिहाफ पे किसी को कहा गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों आपको यह आपने देखा होगा कल क्लिप में, जब उनको एक सहाफ़ी ने सवाल किया तो उसने कहा कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अब ये बात जो है ना, याद रखिए कि ये मैसेज किसके लिए है, किसको ले डूबेगी और किसने उनको डुबवाया है। अब ये तो कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे को फिल्म चल रही है जिसमें रोज़ एक नवी रील आ रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं। और उसके बाद मुबारक हो आपको कि हमारी वज़ीर आला हरदिल अज़ीज़ पंजाब की जो हैं मरियम साहिबा, वो पहुंच गई हैं अज़रबैजान। वो वर्ल्ड अर्बन फोरम में शिरकत करेंगी। उनके साथ मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी हैं और काफ़ी बड़ा वफद है। अब बड़ा उनका इस्तकबाल हुआ है। आपको ये वीडियो में दिखा ही रहा हूँ, ये देख लें। बड़ा माशाल्लाह शानदार इस्तकबाल हुआ है। और उनको एयरपोर्ट पे जिस तरह रिसीव किया गया, फिर जिस तरह उन्होंने मुसाफहा किया, और ठीक है, मैं तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता मेरे नज़ीर ने इस तरह किया, मुझे नहीं खैर याद पड़ता। लेकिन चूँकि मरियम साहिबा ने नैब के अंदर पेशी के ऊपर उन्होंने कहा था कि वो चूँकि एक बापर्दा खातून है, तो वो इसलिए ना महरम वगैरह है, तो चले वो तो उनका ज़ाती मसला है भाई, मैं इसमें क्यों बोलूँ। हर शख्स को हक़ हासिल है अपने करैक्टर के हवाले से वो डेफिनेशन देने का। बतौर खातून मैं मरियम साहिबा को बहुत एहतराम करता हूँ। वो अगर हाथ मिला रही हैं तो वो ठीक है, वो कोई सिफारती मजबूरी होगी जिसकी वजह से वो हाथ मिला रही हैं। और हम कौन होते हैं भाई इस पे को उंगली उठाने वाले। दूसरी जानिब अभी आ रहा हूँ फजल रहमान और पिंकी साहिबा की तरफ। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ भी मैंने आपसे करनी। इख्तियार वली साहब ने कहा है कि केपी हुकूमत अपने मनपसंद यूट्यूबर्स को पर पैसों की बारिश कर रही है। अब ये मनपसंद यूट्यूबर्स कौन से हैं? ज़रा मैं 5-7 नाम लूँगा जो पीटीआई के लिए बात करते हैं, और उनके ज़रा हालात देखूँगा कि उनको कितने पैसे मिल सकते हैं और किस माहौल में। फिर मैं एक आपको इंकशाफ भी करूँगा कि 150 के करीब यूट्यूबर्स को की मुलाकात हुई है पंजाब की एक आला तरीन शख्सियत से। और जब वो क्या कहते हैं, उनको अब्दुल्ला मलिक साहब ने बाकायदा तहरीरी तौर पे एडवोकेट अब्दुल्ला मलिक साहब ने भेजा कि भाई पंजाब हाउस के अंदर सीएम साहिबा के साथ कितने यूट्यूबर्स काम करते हैं सोशल मीडिया पे और उनकी क्या तनख्वाहें, तो उधर जवाब नहीं आया। बड़ी दिलचस्प स्टोरी है जिस पे मैं बात करूंगा। लेकिन बहरहाल जो बात मैं अपने करने जा रहा था कि ट्रंप साहब ने कहा है कि जनाब पाकिस्तान के कुछ अच्छे लोगों की वजह से और लाजवाब शख्सियात की वजह से मैंने ईरान के ऊपर फैसला कुन हमला नहीं किया और मैंने टाल दिया। तो ट्रंप साहब बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपने इतना बड़ा एहसान हमारे कहने पे किया, और वो जो लाजवाब शख्सियात और अच्छे लोगों को हमें क्रेडिट दिया, मैं इसके ऊपर भी आपका मशकूर हूँ। लेकिन आप इन लाजवाब शख्सियात के साथ 24 करोड़ लोग भी वाबस्ता हैं भाई,
اور اگر ہمارا ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا سلسلہ شروع ہو جائے تو ہماری زندگی میں بھی کچھ آسانیاں آ جائیں گی. وہ F-16 کے پیسے بھی آپ کی تب بہت سا پرانے ہی ہو گئے, وہ بھی پے نے, وہ بھی دے دیو. ساڈے ایسے بھوکے منگے ننگے لوگ ہیں یار, ہمارے لیے کام کی کوئی سانو صرف خالی سفارشوں پہ اور تعریفوں پہ نہ رکھے بھائی, ہمیں پریکٹیکلی جو ہے نا کچھ تھوڑا سا ہمارے لیے کر دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. وہ میں نے شاید ایک دفعہ لطیفہ سنایا تھا کہ وہ ایک چودھری دیگ بانٹ رہا تھا, تو جب اس کا یار ملازم کمی کو کیا لفظ استعمال کروں جو ذرا آنریبل ہو, اس کا ایک غریب دوست, ہاں یوں کہہ لیں, وہ غریب دوست جب بھی شاپ پر آ کے کرتا تھا تو چودھری کہتا تھا تو ٹھہر جا, تو میرے دل میں. پھر وہ کرتا تو میرے دل میں. وہ دیگ بانٹتے بانٹتے جب دیگ ختم ہونے لگی تو جس نے شاپر دوست نے غریب نے پکڑا تھا, انہوں نے کہا چودھری صاحب مینوں دلی چو کٹ دیو, تہاڈی بڑی مہربانی ہے, مجھے شاپر میں ڈال دو جو بھی ڈالنا ہے. تو ٹرمپ صاحب ساڈی تعریفاں نہ کرو بھائی جان, جو ہمارے کام ہے نا ہمارے وہ کر دیں, مہربانی ہے آپ کی یار. ہم نے آپ سے اب تیل بھی خرید لیا, 2 کروڑا میل جا کے دور سے آپ سے تیل خرید لیا ہم نے, اور پھر اپنے عوام کو اتنا مہنگا بیچ دیا, لیکن ہم نے 5 روپے کم بھی کر دیے, 250 روپے بڑھا کے. تو اب آپ مہربانی کریں یا سانو ساہ لین دیو. وہ ایک جنونی تھا نا جو سب کچھ توڑ کے اور اس روس پہنچ گیا تھا سستا تیل لینے, پھر آپ نے اس کو سزا دی, اس کو اڈیالہ میں بند کروا دیا اور وہ آج تک وہیں پہ ہے. تو ٹھیک ہے بھائی, آپ کے ڈاڈے طاقتور ہیں, آپ کو جو مرضی کر سکتے ہیں. کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ دنیا بدل گئی ہے, نہ انسانی حقوق کی تنظیمیں کا کوئی وجود رہا ہے, نہ اقوام متحدہ کا رہا ہے, نہ سلامتی کونسل کا وجود ہے. اس ایک شخص نے دنیا کے تمام اخلاقیات کو تباہ کر دیا, اور وہ کہتا ہے مجھے چاپلوس لوگ پسند ہیں. وہ کہتا ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں بھائی, میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا محسن نقوی ایران میں موجود ہیں, اور ایران نے یہ کہا کہ جی امریکہ کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری باتیں اسے کچھ سمجھ آئی ہیں, اچھی بات ہے, اللہ کرے ہو جائے. اور باقی رہی صحیح کثر ہمارے ہر دل عزیز شہباز شریف صاحب سنے چین جا رہے ہیں, اتنے دنوں سے پاکستان میں تھے یار. میں تو بڑا دکھ ہو رہا ہے, مجھے تکلیف ہو رہی ہے یار. ایک بندے نے تسی پاکستانی سے بٹھا لیا یار, وزیر اعظم پاکستان کو. انہیں باہر کا دورہ کرنے دیں, کوئی 47 کے دورے کرتے ہیں انہوں نے, تو 48واں کر لیں گے تو کی فرق پہ جائے گا. واقعی کیا فرق پڑ جائے گا. 1 روپیہ 1 ٹکا پیسے کا آج تک وہ بزنس نہیں لے کے آئے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے, خدا کی قسم, جب یہ لوگ آئے تھے تو کہا جا رہا تھا کہ عرب تو تیار بیٹھے ہیں ڈالر پکڑ کے, آؤ جی آؤ اسی تانوں دئیے ڈالر, ٹھیک ہے. اور 100 کروڑ ڈالر جو تھے, 100 ارب ڈالر سوری جو ہے وہ تو وٹ پہ ہوئے تھے. اور جناب گیم چینجر, پتہ نہیں کتنے نام آ رہے تھے گیم چینجروں کے, گرین انیشیٹو کا, فنا فنا فنا, کتنے گئے سارے تھانو سوکھے تھے مل مائیے لگایا ہوا. بہرحال اب آ جائیں جی مولانا فضل الرحمان صاحب. انہوں نے جو اعلان فرمایا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کی حفاظت کرے. اس کے بعد بڑی ہلچل ہوئی, پی ٹی آئی نے بھی رابطے کیے, اچکزئی صاحب نے انہیں کہا تو ہمارے ساتھ آ جائیں, متحدہ اپوزیشن کے چیئرمین بن جائیں, اور آپ کو ہم یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو بھی طے ہوگا عمران خان اس کی کو ایز اٹ از اس پہ عمل کرے گا. اچکزئی صاحب نے انہیں یہ یقین دلایا کہ آپ کی اور پی ٹی آئی کے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ مل کے جو بھی ہم پلان کریں گے وہ ایگزیکٹ ایگزیکیوٹ ہوگا, اور جب وقت آئے گا تو ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کے بعد ذرا تھوڑے سے اشارے وشارے کیے, دوروں دوروں آنکھیں مارے منڈا پٹواری تھا, جس کے بعد اس سسٹم میں جو ظاہر ہے جو اس کے اسٹیک ہولڈر ہیں ان میں ایک بے چینی پھیلی ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کسی طرح مولانا فضل الرحمان کو انگیج کیا جائے کسی چیز میں. اب اس میں ان سے رابطے بھی ہو رہے ہیں, کچھ دوستوں نے بھی رابطے کیے ہیں, کچھ اور بھی لوگوں نے بھی رابطے کیے ہیں. رابطوں کا تو یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے, اتنا بڑا انکشاف کچھ ہمارے تجزیہ کار کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ایک سابق بہت بڑی عسکری شخصیت نے ملاقات کی ہے, بہت بڑی, اور مطلب ہائی پروفائل سابق, یہ ان کا کہنا ہے. تو اس میں انہوں نے عمران خان صاحب سے کہا کہ جی چلیں کچھ تھوڑا سا آپ کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ معاملے کو ڈیل کر لیتے ہیں, اور اس طرح کر لیتے ہیں کہ جی ہم آپ کو ریلیف پی ٹی آئی کو مل جائے, کچھ آپ دے دیں, مطلب تھوڑا جا کم ودن دیو.
اب مجھے نہیں پتا، لیکن میرا یہ یقین ہے کہ عمران خان نے کہا ہوگا کہ سر جی بڑی مہربانی، چاہ پیو تو تسی جاؤ، کیونکہ عمران خان کسی طرح بھی اس موڈ میں نہیں نظر آ رہا کہ وہ کوئی کمپرومائز واپسی کرے گا. اور سن لیں، میں نے کل وہ بیچ میں ہی بات رہ گئی، گلیں جو گل نکل آتی نا، تو میں بھی گلاں ود ہی چلا جانا، پتہ نہیں کہاں کی بات کہاں چلی جاتی. تھوڑے نال لگتا میں گلاں ہی کرنی نے. وہ عطر کاظمی بھائی نے ہمارے نے انہوں نے عمران خان کا ایک جملہ کوڈ کیا جو انہوں نے کسی میگزین میں انٹرویو دیتے کہا تھا کہ میں واپس آؤں گا. اب یہ اتنا اسٹرانگ کیٹیگوریکل کنفرم بات ہے کہ میں واپس آؤں گا، جس سے لگتا ہے کہ عمران خان کو یہ پکا یقین ہے کہ وہ آئے گا. اب کوئی کہے کہ یار وہ تو جیل میں ہے، تو 250 مقدمات ہیں یہ وہ. اب ذرا یاد کرے اس نے کیا کہا تھا. انہوں نے کہا تھا میری حکومت ختم ہوگی، عدم اعتماد کامیاب ہوگی، الیکشن ہوں گے، میری جماعت سے نشان چھین لیا جائے گا، میری جماعت کی شناخت ختم کر دی جائے گی، بے ایمانی ہوگی، جرم ظلم و ستم ہوگا، قیدیں ہوں گی، گرفتاریاں ہوں گی، الیکشن کمپین نہیں کرنے دی جائے گی، اور میں جیت جاؤں گا. کیا ایسا نہیں ہوا؟ کیا ساری چیزیں جو عمران نے کہی تھی ویسے نہیں ہوئی؟ کیا عمران نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اس پورے نظام کو ننگا کر دوں گا؟ تو کیا نظام ننگا نہیں ہو گیا؟ کیا عمران خان نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ جو ایک 80 سال سے یہ گٹھ جوڑ ہے مافیاز کا، یہ میں سارا ایکسپوز کر دوں گا؟ تو کیا اس نے کر نہیں دیا؟ تو جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں واپس آؤں گا تو پھر سمجھے کہ وہ انشاءاللہ واپس آئے گا. یہ میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت ابھی تھوڑا سا اور ویٹ کر رہا ہے، کیونکہ یہ سسٹم اب اپنی موت آپ مرنے والا ہے. معاشی طور پہ ہم ختم ہو گئے، ہمارے پاس معیشت بچانے کا کوئی رستہ نہیں رہا، سیاسی استحکام ہم سے دور ہو گیا. باقی گل نہیں نے، تو اسی جو مرضی کری جاؤ. دیکھیں نا، جو مرضی کر لیں آپ. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمران خان کی اب شہرت ختم ہو گئی ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہوا. اب وہ اچھا مولانا فضل الرحمان صاحب سے کل پھر ملاقات کی نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کے ارکان نے. ان میں عمران اسماعیل تھے، فواد چودھری تھے، محمد علی دورانی تھے، عامر محمود کیانی تھے، ڈاکٹر وسیم تھے، شہزاد وسیم تھے، اور بیرسٹر سیف. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب جانے جاتے ہیں اور ان کے اسٹیبلشمنٹ سے بڑے قریبی رابطے کہے جاتے ہیں. ان کا مولانا فضل الرحمان سے ملنا، جو میں نے پہلے والی بات کی، تو اسے ملائیں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. تو کہو گے او ہو ہاں یار یہ کیوں ملے انہیں جا کے. تو ہوں جی گل میں تمہیں کہی سی، اور اس کو ملائیں گے تو آپ کو سمجھ ہوگی کہ مولانا صاحب کو ذرا ٹھنڈا ٹھار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اب آ جائیں جی اصل چیز کی طرف، اور وہ ہے جناب علی پنکی صاحبہ کا یہ جملہ کہنا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یہ تم کو کون ہے؟ اب آپ کو اب سمجھیں. یہ وہی بات ہے جو کل میں نے ویلاگ میں کہی تھی کہ جن لوگوں نے کچھ لوگوں کو ڈبونے کے لیے یہ پلان کیا تھا، ان ڈوبنے والوں نے اس پلان کو الٹا کر کے ان کے کھاتے ڈال دیا کہ جی میں اس سے کہلوا کے کہ جی عمران خان مین بنی گالا کے اندر مجھے مارا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آپ وہاں پہ یہ نام لیں، یہ لیں، وہ لیں. کون مار رہے ہیں؟ کون کہلوانا چاہتے ہیں؟ پیپلز پارٹی تو ہاتھ کھڑے کر دے گی کہ ہمیں کیا تعلق ہے، ہم کیوں ایسی بات کہلوائیں جناب. ہمارا عمران خان سے کون سا ایسا میچ ہے، یا ہمارا عمران خان سے کون سی لڑائی ہے؟ اب عمران خان سے کس کی لڑائی ہے؟ اب سمجھے کہ یہ بات کس پہ ڈالی جا رہی ہے. سیدھی بتا دوں، یہ بات اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو پیس کلوانے، کیونکہ عمران خان کے خلاف تو جو بھی ہوگا وہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ ہی کروائے گی. لیکن ایک میرا سوال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اگر ایسا کروانا ہوتا تو پھر اتنا کھڑا کیسے نہ ہوتا جیسے ہوا ہے. اسے بولنے کا پیپلز پارٹی ایکچولی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لکن میٹی کھیل رہی ہے، چھپ چھپیا کھیل رہی ہے. لک مک جانا مکئی داڑا راجے دی بیٹی آئی جے. ٹھیک ہے، راجے کی بیٹی تو خیر چلی گئی، اللہ اس کو جنت نصیب کرے. باقی جو بچ گئے ہیں لک مک دانا مکئی دے دانے جو رہ گئے نا، وہ اب اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں کہ تم نے اگر ہمیں گھڑے میں پھینکا ہاں تو ہم ڈوبیں گے، تو پھر ہم آپ کو بھی ڈوبیں گے. ہم نے ایک قسط چلا دی ہے. اس سے آپ کو اب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہونے کیا جا رہا ہے. اور پیپلز پارٹی اپنی سروائیول کی آخری جنگ لڑ رہی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. کوئی کہتے ہیں جی کسی نے کی لوڑ ہے، یہ سسٹم اتنا اچھا چل رہا ہے. یہ نہیں بھائی نہیں. جو سسٹم چلا رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ پوری طرح ہم خود چلائیں. اس میں پھر آصف زرداری کی کوئی گنجائش نہیں نظر آتی، کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے بہت ساری چیزوں کے ایڈجسٹمنٹ
کوئی جسٹیفیکیشن نہیں پیدا ہوتی. اس لیے کوئی لاکھ کہے جی کچھ نہیں ہونا ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. آخر میں سر اختیار ولی صاحب کا ایک میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جی کے پی حکومت من پسند یوٹیوبرز پر پیسوں کی بارش کر رہی ہے. اچھا دیکھیں جی, من پسند یوٹیوبرز کون ہو سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں جو پی ٹی آئی کے لیے بات کرتے ہیں, ان کو تو پیسوں کی لوڑ ہی کوئی نہیں ہوتی. اللہ دی بڑی نعمت ہے کہ انہوں نے کروڑا کماندے نے بھائی, ڈالر ہی کما رہے ہیں. پیچھے رہ جاتے پاکستان میں پی ٹی آئی کے لیے کون بات کر رہا ہے؟ حبیب اکرم صاحب کرتے ہیں, جو بڑے نام حبیب اکرم صاحب کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں چوئی غلام حسین صاحب کرتے ہیں, آپ نے ہارون رشید صاحب کرتے ہیں, اپنی ہماری میری چھوٹی بہن جو ہے وہ کرتی ہے, ٹھیک ہے, پھر ذیشان کرتا ہے. چلے بات کون ہے اور پاکستان میں؟ میں خاکسار, میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کرتا, میں تو ایک جینون ریگولر بات کرتا ہوں جو حق سچ پہ مبنی ہو, میں تو اس پہ بات کرتا ہوں. تو میری تو اپنی حالت بہت پتلی ہے پائن, میرے کو تو اپنی گڈی کوئی نہیں. اور سمینہ پاشا کے بھی حالات آپ کے علم میں ہی ہیں, وہ کہڑا کو مرسڈیزیں پھرن رہی ہے, ٹھیک ہے. ذیشان جو ہے وہ آلریڈی ایک بڑے ویب سائٹ کا ایم ڈی ہے شاید, چھوٹی سی عمر میں, اور وہ مطلب بڑا بریلینٹ ہے. انہوں کی اس کے بھی کوئی ایسا نہیں ہے. ہارون رشید صاحب کو تو بھول ہی جائیں کہ وہ بڑی لگژری لائف گزارتا ہے. حبیب اکرم کی قسم میں کھا سکتا ہوں. لیکن سی ایم کے پی کے نے ابھی 2-3 دن پہلے کہا کہ اب پنجاب میں ایک بہت بڑی شخصیت نے کوئی 150 کے قریب صحافیوں سے اور یوٹیوبر سے ملاقات کی, اور انہیں کہا کہ آپ کے پی حکومت کے کرپشن کے اوپر ذرا شور وور مچائیں اور ذرا اس کو کرپٹ ثابت کریں, اور ہم پہ جو بھی کچھ بھی آتا ہے اس کو ڈیفینڈ کریں. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کو کیا دیا جا رہا ہے یا کیا نہیں دیا جا رہا ہے, لیکن میرے علم مجھے بتایا گیا ہے کہ 3-4-5 اسکواڈ ہیں جنہیں باقاعدہ تنخواہ ملتی ہے اس بات کی کہ جو لوگ مریم صاحبہ پہ تنقید کریں انہیں دی ماں بہن ہی کر دیو. بندہ حاضر ہے جتنا لنج ہو چکے ہیں, اب بھی ہو رہا ہے. سو یہ تو طے ہونا چاہیے کہ بھئی پیسے کون لے رہا ہے اور کون بانٹ رہا ہے, کیونکہ میں تو اس حق میں ہوں کہ لعنت اللہ کی اس پہ لعنت ہو جو کسی سے پیسے لے کے کسی کے حق میں بات کرے یا کسی کے خلاف بات کرے. اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا غرق کر دے, اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا غرق کر دے. السلام علیکم.